वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ़लस्तीनी इमदादी टीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो फ़लस्तीनी भाइयों की मुआवनत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़लस्तीनी टीम की मदद मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। फ़लस्तीन की जानिब से मुतासिर कुन अमल कभी नहीं भूल सकते। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के इंतहाई मशकूर हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ़लस्तीनी इमदादी टीमों का शुक्रगुजार हूँ। फ़लस्तीनी भाइयों की मुआवनत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। एक डेवलपिंग कंट्री की इंतज़ामी और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बहुत बड़ी वो डिज़ास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। यही वजह है कि पहले दिन से हमने कोशिश की है कि इस एफ़र्ट के अंदर हम पूरी कौम को शामिल करें, हम पाकिस्तान के दोस्तों को शामिल करें, ताकि हम सब मिलकर जल्द अज जल्द जो नुकसानात हैं उन पर काबू पा सकें। हम जल्द अज जल्द अपने लोगों को दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकें। लेकिन ये जो तबाही है ये उस एक तारीख़ी बारिश का नतीजा है कि जो उन लो लाइंग इलाकों में बिलखसूस हुई कि जहाँ पे पानी का निकास बहुत आहिस्ता है, और इसी तरह बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों से जो बारिश हुई उसने जो फ्लैश फ्लडिंग की, हिल टॉरेंट्स आए साउथ पंजाब में, साउथ केपी में, नॉर्थ केपी के अंदर और फिर नौशहरा चारसदा के अंदर भी, ये सब इलाकों में बहुत वसी तबाही पैदा हुई है। और अब पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर है जो बलूचिस्तान के मशरकी अज़ला में और सिंध के ख़ास तौर पे जो इंडस रिवर के मगरब में इलाके और अज़ला हैं उनके अंदर एक समुंदर की मानंद खड़ा है, और पूरे अज़ला इनंडेटेड हैं या पानी के अंदर वो डूबे हुए हैं। और पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा इन सैलाबों से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। 1500 लोगों की जानें गई हैं, तकरीबन 1.7 मिलियन से ज़्यादा घर जो हैं उनका नुकसान हुआ है, 8 लाख के करीब लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चूँकि हमारे वो इलाके जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ज़रूरत पूरी करते हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, जिसमें सब्ज़ियाँ उगती हैं, जहाँ कपास उगती है, जहाँ चावल की फसल खड़ी थी और जहाँ पे बागात थे, उन सब का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए दिन रात तमाम एजेंसीज़ सरकारी वफाकी सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी, सब मिलकर अपनी बेहतरीन और अपनी सलाहियत से बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये स्केल इतना बड़ा है कि शायद ये मुमकिन नहीं है किसी एक इदारे के लिए कि वो इस पर फौरी तौर पे पूरा उतर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुसीबत जितनी भी बड़ी है, पाकिस्तानी कौम की सलाहियत से बड़ी नहीं है। मैं आज अपील करना चाहता हूँ उस 2/3 पाकिस्तान से जिसको सैलाब ने नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं आज अपील करना चाहता हूँ हर उस पाकिस्तानी से जिसका कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, जिसकी फसलें आज खेतों में लहा रही हैं। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ जो रात को अपने घर में बिस्तर के ऊपर पंखा चला के या एयर कंडीशनर चला के आराम से सोता है। मैं हर पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ कि जो सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों को हिफाजत के साथ तैयार करके स्कूल भेजता है और वो वहाँ से तालीम हासिल करके मामूल के मुताबिक वापस आते हैं। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ जो आज अपने साफ़ सुथरे माहौल के अंदर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे लाखों बहनें और भाई अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं, चूँकि उनके गाँव को नहीं
ان کے محلے کو نہیں بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے، اور آج وہ سڑکوں کے اوپر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، آج وہ خیموں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ جو انہوں نے عمر بھر اپنی جمع پونجی جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا پورے سال کا فوڈ سیکیورٹی کے دانے تھے یا گندم تھی جس سے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور وہ بیج جس سے انہوں نے اگلی فصل میں کاشتکاری کر کے آنے والے سال میں اپنے لیے فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا، وہ سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیسڈ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گاہیں ہیں، اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی، لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ میں ابھی پرسوں ایک کیمپ سے ہو کر آیا، اور وہاں پر ایک بچی کی تصویر میرے ذہن میں فریز ہو گئی ہے۔ تقریباً 18-19 سال کی وہ خاتون تھی جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، کیونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو آج اس 2/3 آبادی کی طرف دیکھ رہی ہیں جن کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ وہ 2/3 پاکستان پوری طرح سے کھڑا ہو، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک آخری ہمارا پاکستانی ہم وطن اپنے گھر میں جا کے بس نہیں جاتا، ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے اپنے آرام، اپنے کاروبار، اپنی مال، اپنی دولت میں سے کیا کچھ نکال سکے ہیں۔ میں علماء کرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعے کے خطبوں کے اندر لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اپنے مال کے اندر، اپنے منافع کے اندر، اپنی خوراک کے اندر ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جو سیلاب کے نتیجے میں اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر تقریباً 25 لاکھ طالب علم جو زیر تعلیم ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر وائس چانسلر سے یہ کہیں گے کہ وہ ان طلباء و طالبات کو ٹاسک کرے کہ ہر طالب علم چاہے اپنی جیب سے یا کمیونٹی کی سپورٹ سے ایک مدر اینڈ چائلڈ کا نیوٹریشن پیک بنائے، جس کے لیے ہم اسپیسیفیکیشنز ریلیز کریں گے تاکہ کم سے کم 2 ملین پیکس ہم فوری طور پہ ریز کر سکیں، اور ان بچوں کو، ان ماؤں کو جو اس وقت خوراک کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی زندگی اس وقت ایٹ سٹیک ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس مشکل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی حکومتیں جو سیلاب سے تباہ نہیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے مل کر ایک سسٹر ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑے بڑے اضلاع جن کے پاس انتظامی وسائل ہیں، جن کے پاس افرادی وسائل ہیں،
اور جن کی کمیونٹیز یہ وسائل رکھتی ہیں وہ مدد کر سکتی ہیں ان سیلاب زدہ اضلاع کی، تو ایڈاپٹ اے ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت ہم ہر جو ڈسٹریسڈ یا تباہ ہوا ضلع ہے اس کے ساتھ ایک ضلع پنجاب سے یا وہ کے پی سے یا دوسرے علاقوں سے جو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو اسلام کی صحیح سپرٹ ہے، کہ جو مواخات کی سپرٹ ہے، کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یہ بانڈیج بنے، جس سے قومی ہم آہنگی بھی بنے گی، اور اس ضلع کے تمام انتظامی وسائل اور اس ضلع کے تمام ہیلتھ سیکٹر کے وسائل ہم 1 مہینے کے لیے وہاں کی انتظامیہ کے سپرد کر دیں گے تاکہ ان کو بیک اپ دیا جا سکے۔ میں دادو میں گیا، وہاں پر مجھے یقیناً بہت اس پہ ایک ہمدردی ہوئی کہ جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، ملیشیا کی شلوار قمیض پہن کے اور جاگرز تھے، بیچارہ لگا ہوا تھا، اس نے بریفنگ بھی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا سکیل ہے اور وہ کتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے وسائل اور اس تباہی کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو باقی ملک کی انتظامیہ جہاں پہ سیلاب نہیں ہے اس سے بیک اپ دیں۔ تو یہ ایڈاپٹ ڈسٹرکٹ پروگرام کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کو درخواست کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، تاکہ خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے وہ بڑے بڑے اضلاع جن میں سیلاب کی تباہ کاری نہیں ہوئی، اب وقت ہے کہ صوبہ پنجاب کے عوام اور انتظامیہ صوبہ سندھ کے اور صوبہ بلوچستان کے ان اضلاع کے ساتھ مکمل طور پہ ہمدردی اور مکمل طور پہ یکجہتی کے لیے اپنے وسائل ان کے لیے کھول دیں، اور یہ ایک بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی۔ اسی طرح ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز جو اس وقت ہماری پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے، اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائے، تاکہ اب جو سیلاب کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں اور کئی جگہ پھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مؤثر طور پہ کور نہ کیا، چونکہ حکومت اپنے تمام وسائل جھونک رہی ہے، جھونکے گی، لیکن یہ سکیل اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں یہ بھی تمام میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں انہیں کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ کیمپس لگائیں، تاکہ ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ بہتر طور پہ کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور ہمارے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں اور جو ریلیف اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بریف کریں۔ حالیہ سے پورے ملک میں بالعموم اور سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص ہمیں بے انتہا نقصانات کا سامنا ہے۔ کوئی بھی ملک اس قدر تباہی اور نقصانات سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ سے 30 UAE سے 5 چائنا سے 4 عمان سے 3 فلائٹس قطر سے اور ایک فلائٹ دیگر ممالک سے سامان لے کر آئی ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان فلائٹس میں سب فلائٹس سامان نہیں لے کر آتی، بلکہ کچھ فلائٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف ڈیلیگیشنز لے کر آتی ہیں یا کچھ لاجسٹکس کے اکوپمنٹ پری ڈپلائمنٹ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ان فلائٹس میں ابھی تک آنے والے سامان میں 16,938 ٹینٹس، 3,000 ترپال، 37,000 کمبل، 11,000 فوڈ پیکس، 182 ٹن خشک راشن، 30 ٹن ادویات اور 58 کشتیاں شامل۔ ان فلائٹس کے علاوہ
ترکیہ سے 2 ٹرین امدادی سامان لے کر دالبندین پہنچ چکی ہیں، جبکہ 6 اور ٹرینیں اس وقت راستے میں ہیں۔ ان ٹرینوں میں خیمے، کمبل اور راشن پیکس شامل ہیں۔ تاجکستان کی طرف سے 86 ٹرکوں پر مشتمل ایک کانوائے کل تورخم کے راستے پاکستان میں پہنچا۔ تاجکستان کی طرف سے بھجوائے گئے اس سامان میں خیمے، خوراک، کمبل، کچھ سیمنٹ اور چند ایک CGI شیٹس اور گھروں کے اندر جلانے والا کوئلہ شامل ہے۔ ترکیہ، قطر اور فلسطین کی طرف سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں ادویات کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہیں، جو کہ فیلڈ میں اس وقت علاج معالجے کی سہولت دے رہی ہیں۔ ڈنمارک کی طرف سے ایک واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ آیا گیا جو اس وقت سندھ میں کام کر رہا ہے۔ فرانس کی جانب سے 75 چھوٹے لیول کے ڈی واٹرنگ پمپس آئے۔ کل عمان کا ایک بحری جہاز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچا ہے۔ ریلیف کے اس تمام سامان کو تقسیم کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے NDMA کو گائیڈ لائنز دی ہیں، جن میں متاثرہ ڈسٹرکٹ کی کل آبادی، متاثرین کی تعداد، ان کی ضروریات، پہلے سے دی گئی امداد، لاجسٹکس کا خرچہ اور سب سے اہم چیز ٹرانسپیرنسی ان ڈسٹریبیوشن، یعنی حقدار کا حق اس تک پہنچانا شامل ہے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ ہے، لہٰذا 55 سے 60% جو ریلیف کا سامان ہے وہ صوبہ سندھ میں بھجوایا گیا اور اسی تناسب سے مزید بھجوایا جائے گا۔ اس کے بعد صوبہ بلوچستان ہے، اس کے پاس 15 سے 20% سامان جا رہا ہے اور بقیہ سامان خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان کو دیا جا رہا ہے۔ کسٹم کلیئرنس کے بعد یہ سامان افواج پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے، جو ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرین تک یہ سامان تقسیم کرتے ہیں۔ تمام امدادی سامان کا ایک تفصیلی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ امدادی سامان کی یہ ترسیل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ NDMA متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اس اہم ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ دوست ممالک سے ڈونیٹ کیے گئے سامان کے علاوہ NDMA خیمے، مچھردانیاں، راشن پیکس، ڈی واٹرنگ پمپس اور پینے کا صاف پانی خرید کر افواج پاکستان کے ذریعے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے جو ریپس ہیں ان کے ذریعے متاثرہ علاقوں تک پہنچا رہا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور ادارے مل کر اس آفت کا سامنا کر رہے ہیں۔ تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، لیکن اس آفت کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ متاثرین کو امداد کی مزید ضرورت ہے۔ جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ان میں خیمے، خوراک، خاص طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خوراک، ادویات، ہیلتھ سروسز، ویکسینز، فیلڈ ہاسپٹلز اور خاص طور پر آگے آنے والی سردیوں کے لیے کمبل، رضائیاں اور گرم کپڑوں کی انتہا کی بہت شدید ان کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ میں وفاقی حکومت، عوام اور NDMA کی جانب سے ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں یہ امداد بھجوائی۔ بلا شبہ اس امداد سے متاثرین کی پریشانیوں میں کمی واقع ہوئی۔ اس وقت متاثرین کو مزید امداد کی اشد ضرورت ہے، جس کا ذکر ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس لیے میں ملک میں رہنے والے تمام مخیر حضرات سے اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ریلیف کا سامان ڈونیٹ کریں۔ یاد رہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی ڈونیشن کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں کے خلاف متحدہ عملی تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر NFRCC کے قیام 1 ستمبر کو عمل میں لایا گیا۔ یہ سینٹر سیلاب متاثرہ لوگوں کے لیے اور ان کی بحالی اور امداد کے لیے ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے۔ اس کے ہمارے ساتھ تمام صوبے، وفاقی ادارے، افواج پاکستان اور یونائٹڈ نیشن ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ NGOز ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔
ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ادارے مل کر اس بہت بڑی مصیبت کے خلاف کام کر سکیں اور ہم ان کا عمل اس عمل میں بہتر کوارڈینیشن کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ سکیں. یقیناً ہم تمام تک شاید اب تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم تمام ڈسٹرکٹ کمشنرز، اے سیز اور پروونشل گورنمنٹس کے ریپس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اس میں کچھ کام ہم کر چکے ہیں اور کچھ کاموں پہ ابھی بھی بہت اور وقت چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے متاثرہ سڑکیں اور ریل کی بحالی اور پلوں کی تعمیر ہے. بلوچستان پروونس جو آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی بھی نیشنل ہائی وے نہیں چل رہی تھی، اس وقت تمام کنیکٹیوٹی بحال ہو چکی ہے. ML1 جو پاکستان کی مین ریلوے لائن ہے، اس پہ حالانکہ 2 جگہوں پر 8 سے 10 انچ پانی کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ریل گاڑی چل رہی ہے. پیسنجر ٹریفک بھی بہت ویری سون بحال ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں خصوصی طور پر اور ملک میں عمومی طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو گندم کے سٹاکس ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں. پچھلے سال آج ہی کے دن پاکستان میں 6.1 ملین ٹنز گندم تھی. آج کے دن ہمارے پاس 7 ملین ٹن گندم موجود ہے اور 1 اور ملین ٹن آ رہی ہے. تو گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور نہ شارٹیج ہونے کا کوئی سوال ہے. ہم نے اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ بھی چیک کیا ہے کہ پاسکو، سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے جو سائلوز بنے ہوئے تھے وہاں گندم کے کیا حالات ہیں. تو اس میں لاسز ویری نامنل، بہت ہی تھوڑے، کئی جگہوں پر 3%، زیادہ تر جگہوں پر اس سے بھی کم لاسز ہیں، جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں گندم پہنچانے اور آٹا لوگوں تک پہنچانے میں مسائل نہیں ہوں گے. اس میں جو لوگ ہورڈنگ یا اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی حکومت ایکشن کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کی تمام اجناس، غذائی اجناس کی وافر مقدار موجود ہے، خاص کر گندم. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جس پہ ہمیں بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گندم کی فصل جس نے اکتوبر میں لگنا ہے وہ ہم لگا سکیں سندھ کے اندر. اس میں پانی کی نکاسی جاری ہے بہت ساری جگہوں پہ. ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ کا زیادہ تر حصہ گندم کے قابل ہو جائے گا. ان علاقوں کے لیے ہم سیڈ بھی پروکیور کریں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ ہمیں ان علاقوں میں گندم اگانے کے لیے سیڈ پرووائڈ کریں. ہمارے پاس اس وقت سیڈ کی تھوڑی سی شارٹیج ہے جو انشاءاللہ جب گندم لگے گی تو پوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں پانی ہوگا ان میں ہم کوشش کریں گے کہ سورج مکھی کی سیڈ پرووائڈ کی جائے، لوگوں کو سورج مکھی کا بیج دیا جائے تاکہ ان علاقوں میں یہ فصل لگ سکے. اس سے بھی پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا. متاثرہ علاقوں میں صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ملیریا اور اس سے دوسری جو بیماریاں ہیں اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ احسن صاحب نے درخواست کی ہے کہ ہمیں 2 ملین پیکس اگر نوزائیدہ بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے مل جائیں گے تو اس علاقے میں ایک بہت بڑی مدد ہوگی. ہم اس پیک کے بارے میں ٹویٹر اور باقی جگہوں پر آج ہی انشاءاللہ پیک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں گے. اور اس میں جو بھی پیکس بناتا ہے وہ پاکستان آرمی کے کلیکشن سینٹرز میں اگر جمع کرائیں گے تو آگے کی لاجسٹکس انشاءاللہ